कीमती वक्त रात का, जो अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का वक्त था, जो उसके हुजूर पेश होने का वक्त था, जो रहमत तलब करने का वक्त, वो सारा जाया कर दिया। अकीदा वही अच्छा है जो जनाब सिद्दीक़ अकबर का है। किसी ने आके कहा था, अबू बकर अगर कोई कहे मैं रातों रात गया हूँ और रातों रात आया हूँ और 18,000 साल का गोया मैं मंजर देख आया हूँ, और इतनी बात तो नस से है ना, लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, यहां तक भी कोई जा नहीं सकता, मुमकिन है। कोई कहे तो मानते हो? तो मैं नहीं। तो कहा आपके महबूब ने कहा है? तो फरमाने लगे उन्होंने कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा है। कहा अभी तो आपने कहा था कि कोई कहे तो मैं नहीं मानता। कहने लगे चला आया हो कोई है? तुमने तो कोई की बात की था, बाकियों का हुक्म और है और महबूब की बात और है, उनके तज़किरे और है, उनका फरमाना और है, उनका कह देना कुछ और है। मैंने तो कहा था कोई कहे तो नहीं मानता, और वो जो कहे और जिस वक्त कहे और जिस हाल में कहे और जिस रंग में कहे, वो जैसे कहे, जिस वक्त कहे, जिस टाइम कहे, बात खत्म हो गई। मेरे अजीज पता नहीं क्या उलझाव पैदा हो जाता है। बिल्कुल वो मैं रात पढ़ रहा था, एक साहब ने लिखा है नबी पाक ना ख्वाब में गए थे। ये तो खैर बड़ी दफा ही मैंने बयान किया है और हर साल कोई ना कोई नया शोशा छोड़ता है। हुजूर को मेराज मैं तो आखा कि राती में ख्वाब देखिए कि मैं पाकिस्तान का सदर बन गया, तो इतराज है कोई? तुम आखना जी ख्वाब भावें सारी दुनिया के बन जाओ, सानू कोई इतराज? लेकिन आप जागती आंखों से ये बात कहेंगे ना अगर कि मैं सदर पाकिस्तान हूं, तो लोग कहेंगे जनाब आप सियाने बयाने बंदे क्या बात कर रहे हैं, ये आप मतलब किस जगह बैठ के क्या बोल रहे हैं? सोए सोए तो जो कोई मर्जी कह दे। अगर हुजूर फरमाते ना मैं ख्वाब में गया हूं, तो अबू जाल को कोई इतराज था इस बात पर? अबू लाहब को, उतबा उतैबा शैबा को? वो तो इसलिए परेशान हुए थे कि हुजूर ने फरमाया मैं गया हूं, मैं गया हूं और मैं आया हूं। उनकी तो परेशानी तब बनी थी जब हुजूर ने फरमाया मुझे अल्लाह ने उरूज दिया है। वो तो उलझे ही तब थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सैर कराई। ये जो मोजज़ा होता है ना, मोजज़ा, अल्लाह की कुदरत, मोजज़ा, करामत। बस एक थोड़ी देर रोक के ना, थोड़ी खुश्क बात है पर आपने समझनी जरूर है। एक लफ्ज कुरान मजीद ने कहा आयत। आयत होती है अल्लाह की निशानी। जब कोई काम अल्लाह की कुदरत से होता है तो उसको आयत कहते हैं, और वही काम अगर नबी से ज़ुहूर पजीर हो तो मोजज़ा है। वो ज़ुहूर पजीर अल्लाह की कुदरत से हुआ है, अल्लाह के चाहने से हुआ है। वो बगैर किसी जरिए से हो तो कुदरत इलाही है, पैगंबर से हो तो वो मोजज़ा है, वली से हो तो वो करामत है हर जगह अल्लाह की कुदरत ही। जो नबी के हाथ पे मोजज़ा सादर हो रहा है वो भी तो अल्लाह की अता ही है ना। जो वली के हाथ से हो रहा है वो भी, ये करामत कहते हैं ये वली ने कर दिया। भाई हुआ वली के हाथ से है, लेकिन कुदरत किसकी है? अल्लाह की। वो हमारे सुल्तानुल वाइज़ीन रहमतुल्लाह अलैह इस तरह समझाया करते थे, फरमाते थे है दूध ही, लेकिन अगर उसे जाग लगा के ना लस्सी के साथ जमा लो तो दही बन गया, और अगर रिड़क लो ना तो लस्सी बन गई, और अगर ऊपर से थोड़ा सा उतार लो तो मक्खन बन गया, और मक्खन को गर्म कर लो तो असल में क्या है? दूध। तो फरमाने लगे दर असल पीछे कार फरमा क्या है? दूध। कहते हैं आपको बंदा कहते हैं ना जी मैं दूध का तो इकरार करता हूं, मक्खन को नहीं मानता। मैं दूध का तो इकरार करता हूं, लस्सी को नहीं। मैं दूध का इकरार करता हूं पर मैं ना घी को नहीं मानता। तो उस बेवकूफ को कहा जाएगा लस्सी का इनकार भी दूध का ही इनकार है। उसे कहा जाएगा मक्खन का इनकार भी दूध का ही इनकार है। उसे कहा जाएगा ये जो तू इनकार कर रहा है ना घी का, ये भी दरअसल इनकार। ओ खुदा के बंदे, वली जाती तौर पर तो कोई ताकत रखता ही नहीं। वली की करामत भी अल्लाह की कुदरत, नबी का मोजज़ा भी अल्लाह की कुदरत। अब आप वाकया मेराज को देखें, नबी पाक ने कब कहा मैं गया हूं? पहला दावा तो रब करीम ने फरमाया सुबहान अल्लाज़ी असरा बिअब्दी, मैंने सैर कराई है अपने बंदा खास को। खबरदार हुजूर के मोजज़े मेराज का इनकार ना करना, यह रब की कुदरत का इनकार हो जाएगा। खबरदार इस बहस में ना उलझना कि वो मनामी थी, वो तो 34 बार हुई, वो तो ख्वाब में हुजूर गए थे। वो खुदा के बंदे ख्वाब में तो जाने महबूब कितनी बार गए, लेकिन ये जो मेराज है ना हुजूर की, ये मेराज हुजूर जिस्म के साथ रूह के साथ गए। और फिर मेराज की हिकमत लिखी है उलमा ने। कभी कभी ना दिल बड़ा उदास हो जाता है,
اور اگر انسان کسی منصب پر فائز ہو نا تو سب نے تو اسے آ کے دکھڑے سنانے ہوتے ہیں، تو وہ کس کو سنائے؟ کچھ لوگوں کے ذمہ ہوتا ہے دست شفقت رکھنا، انہیں سب پہ رکھنا ہے، تو وہ اپنا حال کس سے بیان کریں، کس سے کہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف گئے تو طائف والوں نے 10 دن حضور نے قیام کیا تو انہوں نے پتھر مارے، اور حضور واپس تشریف لائے، اور ایام وہ تھے کہ جناب ختیجہ بھی وصال کر گئیں رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے محبت کرنے والے چچا ابو طالب بھی انتقال کر گئے، دن غم کے، اور امت ہدایت پذیر نہیں ہو رہی، اس طرف نہیں آ رہی، یہ نبی پاک کے قلب اطہر پر بوجھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر غم زدہ، تو حضور تو سب کر شفقت رکھنے والے ہیں، تو محبوب کس سے بات کریں؟ تو رب کریم نے حضرت جبریل کو بھیجا، فرمایا محبوب کو لے آئے نا۔ اس حالت میں جب کیفیات یہ تھیں تو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمایا، اور رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حریم خاص میں بلایا، اور محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ تسلی دی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ پورے روبے زمین پر اللہ نے رسول پاک کے دین کو غلبہ عطا فرمایا۔ ایک حکمت تو یہ، دوسری حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا نبی پاک کے غلاموں کو مقام دینے ہیں، جنت ملے گی، عروج ملے گا، درجات ملیں گے۔ اللہ فرماتے میں نے مومنوں کی جانوں کے بدلے ان کو جنت دے دی ہے، سودا کر لیا ہے۔ تو وہ جو محبوب پاک نے غلاموں کی جانیں وہاں دے کے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے جنت لی تھی نا، فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، محبوب ذرا میری نشانیاں دیکھ جائے نا، تو حضور پھر دیکھ کے آئے اور آ کے بتایا، فرمایا عمر میں نے تیرا گھر دیکھا ہے جنت میں، یہ اس عمر کا گھر دیکھا ہے جنہوں نے زندگی ساری زمین پہ سو کے گزاری، میں آپ کا گھر دیکھ کے آیا ہوں جنت میں، اور دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی۔ حضور فرماتے میرا دل کرتا تھا میری عمر کا مکان ہے اور بڑا شاندار ہے، میں اندر سے دیکھوں، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ عمر غیور آدمی ہے، کہے گا محبوب کا اپنا ہی بنایا ہوا قانون ہے، جس کے گھر جاؤ اس کی اجازت سے جاؤ، تو چونکہ آپ وہاں اس وقت ظاہری طور پر موجود نہیں تھے، اجازت طلب نہیں ہو سکتی تھی، لہذا دیکھ آیا۔ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے مجھے میری ماں روئے میں آپ پر غیرت کرتا، آپ ہی کا تو صدقہ ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے وہ ساری چیزیں عطا کی، حضور رات کو کیوں گئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رات ہوتی ہے نا، یہی بہترین وقت ہوتا ہے رب سے ملاقات کا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندے راتیں سجدوں میں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، ہم راتیں موبائل پہ گزارتے ہیں، ساری رات بیت گئی اور کوئی خاص چیز بھی نہیں، کوئی خاص کام بھی نہیں، کوئی دیکھنے والی چیز بھی نہیں، کوئی ایسا مطلب کوئی مسئلہ بھی نہیں، پتہ نہیں آل فول وقت یاوا گوئی، اور نہایت لغویات میں ٹائم، قیمتی وقت رات کا جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت تھا، جو اس کے حضور پیش ہونے کا وقت تھا، جو رحمت طلب کرنے کا وقت، سارا ضائع کر دیا۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے رات کو پڑھا کرو، سکون ہوتا ہے، بندہ اطمینان سے پڑھ سکتا ہے، مطالعہ ہوتا ہے۔ کون پڑھے؟ اب تو دینی طلباء کے پاس بھی اللہ ماشاءاللہ وہ ذوق نہیں ہے کہ وہ کتاب کی طرف رجوع کرے، مزاج نہیں رہا۔ میرے بھائی رات کا وقت اللہ سے ملاقات کا، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے وقت حضور تشریف لے گئے۔ بڑی خوبصورت بات لکھی حضرت شیخ ابو نور رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرمانے لگے حضور کا ہر صحابی چاہتا تھا میں اپنے رب کو ملوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تڑپ کے آئے نا صحابہ، ایک دن عرض کی یا رسول اللہ رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب آپ کے پاس آ کے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہی ہوں، جب دعا مانگیں گے میں قبول کروں۔ تو حضور علیہ السلام اگر غلاموں سے فرماتے میں جا رہا ہوں تو رب کی ملاقات کا شوق تو ہر جگہ تڑپتا تھا۔ شاید باقی بھی عرض گزار ہوتے حضور ہم نے بھی جانا ہے، اور جہاں جبریل امین نہیں جا سکے وہاں کوئی کیسے جاتا؟ وہ کئی دفعہ انسان نے کہیں جانا ہوتا ہے نا، بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف ذہن میں بات اتارنے کے لیے مثال دیتا ہوں، جانا ہوتا ہے نا تو بچے بھی ضد کرتے ہیں میں نے بھی جانا ہے، اب بچوں کے جانے کی جگہ نہیں ہے،
وہاں لے جایا نہیں جا سکتا تو والد کیا کرتا ہے؟ ان کے سونے کا انتظار کرتا ہے، تو رات کو سو جائیں تو سوئے سوئے نکل جاتا ہے۔ ہاں اتنا کام ضرور کرتا ہے کہ جب واپس آتا ہے تو ذرا تحفے لے کے آتا ہے، ذرا تحائف کے ساتھ آتا ہے تاکہ بچے راضی ہو جائیں۔ محبوب کریم جا رہے تھے، کریم اگر فرماتے میں جا رہا ہوں تو سب تڑپتے، سب ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ سب خواہش کرتے لیکن سب سو رہے تھے، محبوب تشریف لے گئے، لیکن جب واپس آئے تو نماز کا تحفہ بھی لائے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے بندوں پر سلام کو بھی لائے، اور ساتھ فرمایا میرے رب نے وعدہ بھی فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق بھی عطا فرمائے گا۔ یہ سارے تحفے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اور پھر تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا نا، زمانوں کے تقاضوں کے مطابق معجزے عطا فرمائے۔ آج ہمارا دینی لوگوں کا پتہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم قوم کی زبان کو نہیں سمجھتے، لوگوں کے نظریات کو نہیں سمجھتے۔ وہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ایک شخص سخت بھوک لگی ہوئی تھی تو ایک مولانا اسے دین بتا رہے تھے۔ آپ دیکھیں نا، حضور مکہ سے صحابہ کو لے کے مدینہ طیبہ آئے ہیں نا، تو سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی رہائش کا بندوبست کرایا ہے، بھائی بھائی بنایا، روٹی کھائیں گے آرام سے سوئیں گے تو پھر دین کی بات ہوگی۔ ہم تقاضوں کو نہیں سمجھتے۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ بندے کو بھوک لگی تھی تو مولانا اسے دین بتا رہے تھے، تو اب وہ تڑپ رہا تھا کہ کھانا ملے، تو فرماتے میں نے کہا اسے پہلے روٹی کھلا لے، یہ کھانا کھا لے گا، اس کی طبیعت بحال ہو جائے گی، پھر تیری بات اس کی سمجھ میں جلدی آئے گی۔ اس کے شکم کی آگ کو تو روٹی چاہیے، اس کو پہلے کھانا دے۔ دینی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں اپنی کمزوری بیان کر رہا ہوں، ہم بعض اوقات لوگوں کی سوجھ بوجھ کے اوپر کے مسائل چھیڑ دیتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ تو میرے عزیز، جب آپ لوگوں کے شعور کے مطابق بات کریں گے، شعور کے مطابق، تو بات سمجھ میں آئے گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، اس کی حکمتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے، رسول پاک نے نبیوں کی امامت کروائی، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یا معانی ہو اول آخر، دست بستہ وہ سب پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ نبی کریم نے نبیوں کی امامت کرائی۔ ملت کے نوجوانوں، میری بات ذرا زیادہ غور سے سننا، روب کا شکار نہ ہوا کرو، کبھی روب کا شکار نہ ہونا۔ فلاں آدمی بڑی گاڑی میں آیا ہے تو مجھ پر اس کا روب طاری ہو جائے، بہت بڑے پیسے لے کے آیا ہے تو روب طاری ہو جائے۔ وہ میں نے دیکھا ہے کہ فلاں کے میں علاقے میں گیا تھا، سڑکیں بڑی پکی بنی ہوئی ہیں، روب، یہ روب سے نکل آؤ۔ جب روب طاری ہوتے ہیں تو سچ نہیں بولا جاتا، جب روب طاری ہوتے ہیں تو پھر انسان کی اپنی شخصیت ساری ضائع ہو جاتی، پھر آپ کا کوئی نظریہ نہیں، آپ کو تو جو کوئی کہے گا آپ وہ کر دیں گے، چونکہ آپ پر روب طاری ہوتا ہے۔ ہمارا مزاج ہے، پر تھوڑے پیسے کم ہیں ہمارے پاس، یا کسی کا خیال ہے کہ ہم کسی، خدا نہ خواستہ وہ کسی کا خیال ہے، ورنہ کوئی برادری چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، کہ ہم کسی ایسے خاندان سے ہیں جو بظاہر چھوٹا قبیلہ ہے، روب کا شکار ہوتے ہو۔ اس رسول کے ماننے والے لوگ روب کا شکار ہیں جو سب نبیوں کے آگے کھڑے ہو کے امامت فرما رہے ہیں۔ تمہارے حصے میں امامت آئی ہے، امامت تم نے امامت کرنی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم نے امام بننا ہے، اور تم چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہو، کمزور باتیں کر رہے ہو، ڈرے ڈرے محسوس ہو رہے ہو، تمہارا طرز زندگی سہما ہوا ہے۔ مسلمان جس ملک میں جاتا ہے کمزور بات کرتا ہے، جس جگہ کھڑا ہوتا ہے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتا ہے، جہاں بات کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے میں قابل رحم بن کے بات کروں، جہاں بات کرتا ہے اس طرح کرتا ہے کہ میں جناب بڑا مجھے مدد کی حاجت ہے، میری مدد کریں۔ اقبال کہنے لگے بس 3 کام کر، لمبی نہیں، کوئی لمبی بحث نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، صرف 3 کام کر، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا اور شجاعت کا۔ اس شعر کو بھی بعض لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ صرف 3 چیزیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، کوئی لمبی بات نہیں۔ ایک تو سچ بولا کر، سچائی کا سبق پڑھایا کر، اور دوسرا عدل کیا کر، اپنی ذات سے شروع کر، اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کریں۔ آپ کوئی بھی ہیں، قانون کے سامنے، کیا رسول پاک علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی بڑا عادل ہے؟
لیکن حضور نے تو اپنے ظاہری وصال سے قبر پر منبر پر بیٹھ کر فرمایا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں، کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے۔ تو اگر حضور فرماتے ہیں تو کیسے بالا تر ہو گیا؟ اپنی ذات سے ہم انصاف کرنا چاہتے ہیں پر دوسروں کے لیے اپنی ذات سے عدل شروع کریں، اپنی ذات سے۔ اور تیسرا فرمایا شجاعت کا، بزدلوں والی زندگی نہ گزارو۔ ساری زندگی اسی رٹے میں ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ایک دوست مجھے پچھلے دن کہنے لگے وہ میرا دل تو بڑا کرتا ہے کہ اب نہ میں بعض چیزوں سے باہر نکل آؤں پر لوگ کیا کہیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کریں، آپ لوگوں کی بات مانیں، تو پھر لوگ آپ کو ولی مان جائیں گے۔ جو کام قصے بادشاہ جو بات بھی تھی ان کی، مطلب اگر آپ نہیں کرتے اور آپ وہی کرتے ہیں جو لوگوں کی رائے ہے تو پھر ولی اللہ مانیں گے لوگ آپ کو؟ یہ آپ کہتے نہیں پھر بھی نہیں مانیں گے۔ تو میں کہا پھر لوگ کانوں چھاڑنا، رب رسول دی سوڑ، کیا بات کرتے ہیں آپ دلیر بنے، زندگی شجاعت والی۔ رسول پاک کا مزاج کیا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کو مدینہ منورہ میں شور کی آواز آئی کسی ایک جانب سے، تو سب لوگ اٹھے اور ایک دوسرے کو اٹھانے لگے، اٹھو اٹھو دیکھو کیا ہوا۔ فرماتے ہیں لوگ جمع ہو رہے تھے، نیزے لا رہے تھے، تلواریں نکال رہے تھے، ہم ابھی تیار ہو رہے تھے، اچانک نظر اٹھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر جدھر ہم جانا چاہ رہے تھے نا شور والی جگہ، حضور ادھر سے واپس آ رہے تھے اور فرمانے لگے کوئی بات نہیں ڈرنے والی، میں دیکھ آیا ہوں جانور لڑ پڑے تھے آپس میں اور نیزہ حضور کے دستے مبارک۔ اقبال کہتے کچھ نہ کر، تو کہتا ہے کہ پیسے آئیں گے تو میں امام بنوں گا، قیادت کروں گا، تو کہتا ہے میرے پاس بہت بڑا برادری ازم ہو تو آگے بڑھوں گا، نہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ فرمایا رب پتہ تیرے ساتھ کیا کرے گا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔